इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन दिनों एक बार फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात को मामूल पे लाने की कोशिश हो रही है। चुनांचे ज़रा हमें आज माजी को भी टटोलना चाहिए कि हम ये जान सके कि माजी में जब इस तरह की कोशिशें हुई तो उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई और उनका क्या खमियाजा बाद में हमें भुगतना पड़ा। इसी तरह आजकल एक और इशू भी जिस शख्सियत को हमने बुलाया है तो उनसे मुतालिक सामने आया है और वो ब्रॉडशीट से रिलेटेड है। तो जनाब अब्दुल बासित साहब आज के जरगे में हमारे साथ हैं। वो साबिक सफ़ारतकार रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में उन्होंने सर्व किया था, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान थे और फिर एक इंतहाई क्रूशल स्टेज पे वो इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे। और अब एक इस हवाले से वाजिद शम्सुल हसन ने भी ये दावा किया है और जो ब्रॉडशीट कमीशन है उसके हवाले से भी ये ख़बरें आई हैं कि जो अदायगी हुई थी एक जाली कंपनी को तो वो उनके सर तोपा जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आजकल उनकी किताब भी मार्केट में आ गई है जो उन्होंने इंडिया में बतौर सफ़ारतकार अपने मुशाहिदात हैं उसमें उनका अहाता किया है। तो गुफ्तगू का आगाज़ उससे करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। सबसे पहले ये जो आप मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में भी उसका तज़किरा करते रहें और मुख्तलिफ़ ब्लॉग्स में भी कि मियां नवाज़ शरीफ की उस वक़्त हैंडलिंग गलत थी या ये था कि वो कोई दरपर्दा इंडिया के साथ मामलात तय कर रहे थे। तो कुछ आप उसकी तफसील बताना पसंद करेंगे और दलील उसकी क्या है? हाँ, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम साफ़ी साहब, वो एक शेर याद आता है कि तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान भारत के जो ताल्लुकात हैं वो इस शेर से बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाते हैं। नवाज़ शरीफ साहब बड़े हमारे मोहतरम हैं, मैं उनका हमेशा इस हवाले से शुक्रगुज़ार रहूँगा कि उन्होंने मुझे पहले फ़ॉरेन सेक्रेटरी के लिए भी कंसिडर किया, अपॉइंट भी कर दिया या नॉमिनेशन कर दी। उसके बाद वो नहीं हो सका, उसकी और वजूहात थी। उसके बाद उन्होंने मुझे भारत में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बना के भिजवाया और मेरे ख़्याल में किसी भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट के लिए सफ़ारतकारी बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है टू सर्व पाकिस्तान इन न्यू दिल्ली। तो मैं इस हिसाब से बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। फिर जब मेरे तकरीबन 3.5 साल मैंने वहाँ भारत में गुजारे और जो मेरा मैंडेट था और जो स्टेट पॉलिसी थी, मेरी हत्तुल इम्कान हत्तुल वसा यही कोशिश रही कि मैं उस मैंडेट को और जो हमारे मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करूँ। साथ साथ हर पाकिस्तानी सफ़ारतकार की अज़ीज़ शऊर पाकिस्तानी की ख्वाहिश हमेशा रहेगी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात भी ठीक हों, लेकिन एक डिग्निफाइड तरीके से ठीक हों, ठीक जहां आप अपने मफादात को कंप्रोमाइज़ ना करें। फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है, गिव एंड टेक भी होता है, ये भी सफ़ारतकारी का हिस्सा है, बट हर चीज़ इंस्टीट्यूशनली करना चाहिए। तो मेरा जो बुनियादी मैंने देखा जब तक वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, में भी वही था, तो मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास रहा कि बहुत सी चीज़ें जो थीं वो जल्दबाजी में की गई, बग़ैर कंसिडर किए की गई। कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो कि पाकिस्तान के मफादात के डायरेक्ट उसको हिट करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर देखिए ना, एक तो जम्मू और कश्मीर का मामला है, वो तो हम सब जानते हैं कि उस पे क्या क्या हुआ। मतलब मोदी साहब की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब से लेकर उनकी वहाँ मुलाकात, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ कश्मीर का हमने ज़िक्र तक नहीं करना मुनासिब समझा, उसके बाद फिर हमने ऊफ़ा स्टेटमेंट में देखा कश्मीर को डिस्कशन नहीं हुई। फिर उसके बाद अगर आप 9 दिसंबर 2015 की जॉइंट स्टेटमेंट देखें, फिर आप या उसको कश्मीर को दूसरे इश्यूज़ के साथ मिला दिया गया। नहीं, लेकिन बासित साहब ये तो हर हुक्मरान का अपना अपना एक तरीका होता है। अब देखें इंडियन का जिस तरीके से वाजपेयी बस में बैठ के पाकिस्तान आए, मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े हो गए, लेकिन उसके मुल्क में उन पर शक नहीं किया गया। बिल्कुल। तो ये क्या उनका एक तरीका था
یا کہ یہ تھا کہ خدا نخواستہ وہ ملک کے ساتھ کچھ غداری کے؟ نہیں، میں غداری کا لفظ قطعاً استعمال کسی کے لیے بھی نہیں کہ آپ کے پاس شواہد موجود نہ ہوں. میرا خیال تھا کہ اپروچ ٹھیک نہیں تھی. اپروچ مجھے اور پھر میرا یہ تھا کہ تھوڑا سا مجھے ایک ڈسکمفرٹ بھی تھا کہ مجھے اس سارے پروسیس سے بحیثیت ہائی کمشنر لوپ میں نہیں رکھا جا رہا تھا. اور زیادہ تر جو ان کا انٹریکشن تھا وہ بنیادی طور پہ یہاں پہ جو بھارت کے ہائی کمشنر تھے اس کے تھرو سب ڈیلنگز ہو رہی تھیں. تو پھر سجن جندل جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے، ان کے تھرو میسیجز کنوے ہو رہے تھے. تو پاکستان کے ہائی کمشنر کو اگر آپ انفارم نہیں رکھیں گے، ان کو چیزوں کے بارے میں بتائیں گے نہیں، تو پھر آبویسلی کچھ اپریہینشنس تو جنم لیتی ہیں. تو عام تاثر تو یہ ہے کہ انڈیا، افغانستان، امریکہ، یہ اس طرح کی چیزیں اصل میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یہ دیکھیے ایک بات کرنے کی ہے. آپ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ تو وہاں پہ نہیں تھی جو اپنا جب نواز شریف صاحب کی پہلی ملاقات مودی صاحب کے ساتھ ہوئی 27 فروری 2014 کو، وہ تو سارے ہم نے ہوٹل میں بیٹھ کے سب بات چیت کی، ٹاکنگ پوائنٹس بنائے کس طرح ہم چیزوں کو اپروچ کریں گے. جو نواز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ پڑھی، ہمیں تو باہر کہیں پنڈی سے کہیں سے ہدایات نہیں آئی تھی. پھر جو اوفا میں ہوا تو کوئی ملٹری نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کشمیر کا ذکر اس میں نہ کریں، یا کریں تو کس طریقے سے کریں. تو یہ چیزیں دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا انپٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے، ہمارے لیے ایک ایلیبائے بن گیا ہے. اچھا، یہ چیزیں جو تھی یہ آپ ریکارڈ پہ اس وقت لائے ہیں؟ اس کی شکایت آپ کر چکے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ میرے پاس ثبوت ہے. آپ بالکل جو ہے میری کتاب پڑھ لیے، اس میں آپ کو ایک ایک چیز کا واقعہ مل جائے گا. اور جن لوگوں کے بارے میں میں نے بات کی ہے وہ سب حیات ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی دے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ریکارڈ میں موجود نہ ہو. اور میں ملاقاتیں بھی جب میری ہوتی رہیں نواز شریف صاحب سے، میں ان کو یہی کہتا رہا کہ آہستہ چلیے، مودی صاحب واجپائی نہیں ہیں. ہمیں جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہمارا سب کا یہی تھا کہ ریلیشن شپ اچھے ہونے چاہیے، اور یہی میرا مینڈیٹ بھی تھا. لیکن آہستہ آہستہ چلیے، کوئی جلدی ہمیں نہیں ہے، اور آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے ان ریٹرن، کیونکہ مودی صاحب RSS کا ورلڈ ویو رکھتے ہیں، ان کا الیکشن مینیفیسٹو بڑا کلیئر ہے. تو اس لیے ہر قدم بڑی احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. تو یہ ایک بنیادی کیا انہوں نے بے احتیاطیاں کی نواز شریف نے؟ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر پٹھان کوٹ کے ایونٹ کو آپ لے لیجئے. پٹھان کوٹ ہوتا ہے 2 تاریخ کو 2016 کو. اگر آپ نے مودی صاحب سے بات کرنی ہی تھی تو آپ پاکستان سے بھی کر سکتے تھے. آپ کولمبو جاتے ہیں، وہاں سے آپ 6 جنوری کو بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد FIR فائل ہو جاتی ہے 20 فروری کو شاید گجرانوالا میں پٹھان کوٹ پاکستانیوں کے خلاف. اس کے باوجود کہ بھارت نے ہمیں کوئی ایویڈنس ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. یا تو یہ ہو نا کہ ایویڈنس شیئر کیا ہو آپ نے، آپ پھر FIR درج کریں. پھر آپ ایک ایسا اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آپ پاکستان سے بھارت بھجواتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے ود ویکسٹ آف مینڈیٹ. وہ مینڈیٹ میں نے پہلے ہی اپوز کر دیا کہ یہ مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے، اور اس پہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر وہی ہوا ایگزیکٹلی جو بہت پریشانی کا سامنا ہوا ہمیں. کیونکہ پھر بعد میں آپ کو اگر یاد ہو تو برکھا دت بھی آئیں، ان کو کراچی سے اسلام آباد لایا گیا. پھر جو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ہائیسٹ لیول پہ کہا گیا ہے کہ مولانا مسعود اظہر تو ہماری کسٹڈی میں ہے نہیں، وہ تو افغانستان میں کہیں گھوم پھر رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے ایڈوائزر یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہمارے کسٹڈی میں ہے. عارف آدمی صاحب کا بیان کچھ ہو رہا تھا. تو اس قسم کی جو چیزیں تھیں اس نے ہمارے جو ہمارے پوزیشنز تھیں آن ڈفرنٹ. لیکن اب تو اس سے بڑے پیمانے پہ ہو گئی. لشکر طیبہ کے لوگوں کو بھی اریسٹ کیا گیا، بہت ساری چیزیں کی. تو اب آپ نہیں، مجھے تو دیکھیے اگر اسٹیٹ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے تو موسٹ ویلکم. مجھے تو دیکھیے میں عام سا کارندہ ہوں نا جی، ایک ڈپلومیٹ ہی ہوں نا. میں تو حکومت کو یا اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اگر پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے تو کائنڈلی مجھے بتا دیجئے کہ یہ تبدیلی ہے، اب ہم اس طرح اس کو پرسو کریں گے. اچھا، اس وقت سرتاج عزیز صاحب مشیر خارجہ تھے جی، اور سرتاج عزیز صاحب کی تو سمجھ بوجھ پہ بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بھی زیادہ خلاف نہیں جاتے، بڑے محتاط انداز میں چلنے والے آدمی ہیں. تو یہ سرتاج عزیز صاحب ان معاملات میں آن بورڈ نہیں تھے؟ مجھے نہیں معلوم کیا آن بورڈ. لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ جب ہم نیو دہلی میں پرائم منسٹر کی جب اسٹیٹمنٹ تیار ہو رہی تھی، جب وہ پریس کی طرف جا رہے تھے پالم ایئر بیس پہ جانے سے پہلے،
تو جو اسٹیٹمنٹ تیار کی گئی نا وہ مجھے دکھائی گئی نہ سرتاج عزیز صاحب کو دکھائی گئی. وہ کس نے تیار کی تھی؟ وہ جو باقی 2 پرنسپلز تھے فارن آفس کے انہوں نے تیار کی تھی. نہیں فاطمی صاحب؟ جی. اچھا. تو وہ ہم سے شیئر نہیں کی گئی تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم اس سے شیئر کی جائے گی لیکن بہرحال وہ شیئر نہیں ہوئی. اور اس میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا؟ کشمیر کا ذکر نہیں تھا. اچھا. اگر شاید وہ سرتاج عزیز صاحب سے شیئر کرتے تو شاید وہ انسسٹ کرتے کہ اس میں کشمیر کا ڈالیں. اچھا. ایک جو ابھی اس وقت تو چلو میاں نواز شریف یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک مودی کو بطور پرائم منسٹر دیکھا نہیں تھا، اور پھر واجپئی کی بھی ایک ہسٹری تھی جو ظاہری بات ہے کہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. تو یہ جو پھر عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے، حالانکہ مودی آزمائے بھی جا چکے تھے، اور مودی سے یہ توقعات وابستہ کی کہ ان کے آنے سے کشمیر کا مسئلہ کا حل ہو سکتا ہے، تو اس پہ آپ جیسے لوگوں کا کوئی اتنا ریئیکشن نہیں آیا، اس لیے لوگ آپ کے اس نیریٹو کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے آپ کو سیکرٹری خارجہ نہیں بنایا اس لیے آپ ناراض تھے، یا کچھ اور تھا، نواز شریف کے مخالفین کے کہنے پہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ میرا خیال میں کہ تاثر بالکل غلط ہے. جب یہ بیانات آئے تو میں سب سے پہلا تھا جس نے اس کے خلاف لکھا بھی تھا اور بڑا بولتا بھی رہا میں کہ کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو تو پہلے جو ان کی پہلی جو تقریر تھی الیکشن جیتنے کے بعد، شاید 26 جولائی کو تھی 2018 کی، جب انہوں نے کہا کہ وی ول ٹیک 2 اسٹیپس اف یو ٹیک 1 اسٹیپ، میں نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر کی کہنے کی باتیں نہیں تھیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ مودی کہاں سے آیا ہے. میں نے تو اس کو اوپنلی لکھا بھی ہے اس کے خلاف. اور پھر جب ہم نے یہ بھی کہا کہ وار از ناٹ این آپشن بٹوین پاکستان انڈیا، میں نے اس کے خلاف بھی کہا. میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. دیکھیے میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میں ایک نان پارٹیزن آدمی ہوں. میں نے زندگی اپنا کریئر گزارا ہے. میرا تعلق نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ PMLN سے، نہ PTI سے ہے. مجھے جو بات ٹھیک لگے گی میں اس کو آج جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کشمیر اور انڈیا کے فرنٹ پہ نواز شریف کے دور میں زیادہ لوزر تھے یا آج زیادہ لوزر؟ میرے خیال میں اس وقت بھی لوزر تھے اور آج بھی لوزر ہیں. اس وقت حالات ذرا ڈفرینٹ تھے، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد تو حالات یکسر چینج ہو گئے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد اس حکومت کے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہی نہیں تھا. they kind of they were looking for responses کہ کس طرح ریسپونڈ ہم کریں. بالکل یہ گھبرا گئے اور ہم نے پھر دیکھا کس طرح ایک کے بعد ایک غلطی ہوئی اور ہمارا سارا جو نیریٹو تھا کشمیر پہ وہ بالکل اس کو بڑا نقصان پہنچا میرے حساب سے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کشمیر کے کیس کو پریزنٹ کیا UN میں، جس طریقے سے اس کو فاشسٹ ثابت کروا دیا دنیا کے سامنے مودی کو، تو موجودہ حکومت کے ترجمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بڑی اچھی وہ کہتے رہیں. لیکن ٹھیک ہے 27 سپٹمبر میں ان کی تقریر تھی UNGA سیشن میں. کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا تو کشمیر پہ یہی بات کرتا 5 اگست 2019 کے بعد. لیکن اس کے بعد میں تو اس کے بھی خلاف تھا کہ پرائم منسٹر کو یہ لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے پرائم منسٹر مودی کے خلاف. اور میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا اور آرٹیکل بھی لکھے ہیں اس کے اوپر کہ اس لیول پہ ہمیں نیم کالنگ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ سارے راستے بند کر دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی دنیا بھی آپ پہ اس طرح اعتماد نہیں کرتی، آپ کریڈیبل نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ سیریس لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا. ہمارا دیکھیے نا، آپ اس حکومت کا بھی آپ دیکھیے، دے ٹک 1 year ٹو اپوائنٹ چیئرمین آف پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کی، اور اس کے بعد لگایا فخر امام صاحب کو. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ ایک روبسٹنس جو ایک انرجی ہوتی ہے وہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہی فوڈ سیکورٹی کا کچھ معاملہ شروع ہوا تو آپ نے اٹھا کے ان کو لگا دیا شہریار نہیں ان کو منسٹر لگا دیا فخر امام صاحب کو. پھر ان کی جگہ شہریار عبداللہ صاحب آئے. ینگ آدمی ہے ٹھیک ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ نان سیریسنس شو کرتا ہے نا کہ آپ نے 1 سال لگایا کشمیر پہ. وہ جھوٹی قسمیں کے لیے مشہور ہے اور ملک میں کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے کشمیر پہ ان کی بھی توجہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اور میں اس کو بالکل اوپنلی کہتا ہوں کہ میرا تعلق دیکھیے کسی نہیں آپ سے اور بھی کچھ اہم باتیں کرنی ہے، لیکن میرا پروڈیوسر بار بار بریک کے لیے توجہ دلا رہا ہے. تو ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو عبدالباسط صاحب کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین بہت ساری باتیں اور بھی انڈیا اور کشمیر سے متعلق کرنی ہیں عبدالباسط صاحب سے، لیکن یہ جو تازہ ترین ایک معاملہ آیا ہے براڈ شیٹ سے متعلق،
تو واجد شمس الحسن صاحب جو کہ اس وقت پاکستان کے ہائی کمشنر رہے ہیں لندن میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ادائیگی ہوئی تھی کمپنی کو براڈ شیٹ پہ، وہ عبدالباسط صاحب جو اس وقت ڈپٹی ہائی کمشنر تھے انہوں نے کی تھی۔ واجد صاحب، آپ کیا یہ معاملہ کیا تھا، یہ ادائیگی کس طرح ہوئی تھی؟ بھائی صافی صاحب، یہ معاملہ مجھے بھی پتہ نہیں کیا تھا، مجھے تو ایک دن سرپرائز ملا، میرا ڈپٹی ہائی کمشنر جو تھا وہ ایک لے کر آیا کہ صاحب یہ چیک دیا ہے میں نے، تو میں نے کہا بھائی کیوں دیا ہے، یہ تو ہم لوگوں نے ہمارے خلاف انکوائری کی تھی۔ تو پھر اس دوران میں میں نے اپنے لا منسٹر فاروق نائک سے بات کی۔ فاروق نائک نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ پیسے نہیں روک سکتے، آپ دے دیجیے۔ ہم نے دے دیے پیسے ان کو، مگر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کے بعد انہوں نے براڈ شیٹ والوں نے ایک نوٹس بھیجا کہ صاحب آپ نے فلانے آدمی کو غلط پیسے دیے۔ میں نے کہا میں نے تو دیے ہی نہیں، وہ تو پہلے کی بات ہے، باسط صاحب کے زمانے کی بات ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے صافی صاحب کہ میرا اس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ڈپٹی ہائی کمشنر جو بھی ہوا کرتا تھا وہ نیب کی طرف سے آپریٹ کرتا تھا اور وہی پیسے دیا کرتا تھا، اسی کو انسٹرکشن دی جاتی تھی۔ یہ سارا جو تھا یہ سارا ڈپٹی ہائی کمشنروں کا معاملہ تھا۔ اچھا، ذرا واجد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، جو عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالباسط صاحب، یہ کیا معاملہ تھا؟ نہیں، پہلے تو واجد شمس الحسن صاحب کو میرا سلام، اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہائی کمیشن کا ایکچولی کوئی تعلق نہیں تھا اس سب چیز کے ساتھ۔ ہائی کمیشن تو ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، اور نہ ہائی کمیشن نے براڈ شیٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا اور نہ ہائی کمیشن نے سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کیا، ٹھیک۔ تو ہائی کمیشن کو تو مئی میں جب میں ڈپٹی ہائی کمیشن تھا، اس وقت واجد صاحب ہائی کمیشن نہیں تھے، یہ جون میں آئے تھے۔ جب میں ڈپٹی ہائی کمشنر تھا، مئی میں ہمیں آیا کہ بھئی یہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہم نے کر لیا ہے براڈ شیٹ کے ساتھ، اور یہ آپ نے جو ہے اس کو سائن کرنا ہے نیب کے بہاف پہ، اور یہ جیری جیمز صاحب جو براڈ شیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ آئیں گے اس تاریخ کو اور آپ سے یہ معاملہ لے جائیں گے۔ اچھا، یہ انسٹرکشن آپ کو یہاں نیب کی طرف سے آئی؟ نیب کی طرف سے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اب 13 سال کا عرصہ بھی گزر گیا نا، اس وقت تو یہ ایک روٹین کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے نا، اب 13 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، بہت سی چیزیں انسان کے ذہن سے مفقود بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال پچھلے دنوں ایک ٹیلی ویژن پہ ایک چینل پہ کافی کچھ ڈاکومنٹس دکھائی بھی گئے، تو تھوڑی بہت یادیں مجھے واپس آ گئیں۔ اس کے بعد یہ جو پیمنٹ ہوتی ہے، دیکھیے یہ بھی ہائی کمیشن جو ہے اپنے طور پہ اتنی، کیونکہ میں نے 6 لاکھ کی کوئی پیمنٹ کی، سیٹلمنٹ ہوا تھا 1.5 ملین کا، تو میرے ہوتے ہوئے کچھ 6 لاکھ پلس کی پیمنٹ ہوئی تھی، جو کہ ہمارے چیک کے ذریعے، جو ہمارا اکاؤنٹس آفس ہے، ڈائریکٹر فائنانس اور ایک اکاؤنٹنٹ وہ دستخط کرتے ہیں، اس پہ ہمارا کوئی دستخط نہیں ہوتا۔ اچھا، نہیں، نیب اس طرح ہائی کمشنر کو یا سفارت خانے کو براہ راست اس طرح کی انسٹرکشن دے سکتا ہے کہ آپ یہ پلا پیمنٹ، یا کہ تھرو دفتر خارجہ اس کو آنا پڑتا ہے؟ وہ کاپی کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے، جو پیرنٹ ایجنسی ہوتی ہے وہ بالکل انسٹرکشن دے سکتی ہے، لیکن جو پیسہ ہوتا ہے وہ فارن آفس کے تھرو آتا ہے، تو چیف یہ چیئرمین نیب کی طرف سے آپ کو انسٹرکشن آئی تھی؟ چیئرمین نیب تو نہیں تھے، کوئی صاحب تھے جونیئر لیول کے، جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہم نے نیگوشیٹ کر لیا ہے اور یہ آپ لوگوں نے سائن کرنا ہے، اور پیسے بھی یہاں سے انہوں نے بھجوا دیے یا کہ ہائی کمیشن کے؟ نہیں، پیسے بھجوائے، ریمیٹنس آئی، اور باقاعدہ اس میں انسٹرکشنز تھیں کہ کس کمپنی کو یہ آپ نے دینا ہے، اور چیک میں ہمارا، اور ہم نے اس طرح ہی جو انسٹرکشنز تھیں ہم نے وہ پے کر دیا، اور پھر اگلے ہی دن ہم نے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہم نے پاکستان بھجوا دیے۔ اس کے بعد پھر سپٹمبر میں تو چونکہ جولائی اگست میں پاکستان واپس آ گیا، پھر دوسری پیمنٹ ہوتی ہے، منظور الحق صاحب میرے سکسیسر تھے ڈپٹی ہائی کمشنر، ان کے زمانے میں 8 لاکھ کی کچھ پیمنٹ ہوئی ہے۔ اب انہوں نے بھی بالکل ٹھیک پیمنٹ کی ہے، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، واجد صاحب نے غلط کی ہے، جو انسٹرکشنز پاکستان سے آتی ہیں اس کے حساب سے۔ اور اس وقت چیئرمین نیب کون تھے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ۔ تو یہ جو ساری پیمنٹس ہوتی ہیں یہ ہم نے، اور اگر دیکھیے کہیں غلطی بھی ہوئی ہے، اگر کوئی کسی نے، تو یار 13 سال گزر گئے اس چیز کو، کسی نے تو مجھے کوئی لیٹر جب میں پاکستان واپس آیا کہیں کہتے تو صحیح کہ آپ نے غلطی کر دی ہے۔ اچھا واجد صاحب، ظاہری بات ہے ان کو تو ہدایت آئی یہاں سے، انہوں نے پیمنٹ کر دی، پھر اس کے بعد دوسرے ڈپٹی ہائی کمشنر آئے تھے،
وہ پیمنٹ کر رہے تھے. تو آپ کے نوٹس میں جب یہ معاملہ آیا تھا تو یہ اس کے بعد سیکنڈ قسط ان کو کیوں ادا کی گئی اور آپ نے روکا کیوں نہیں بطور ہائی کمشنر؟ کس چیز کو روکا نہیں؟ جو دوسری پیمنٹ پر منظور صاحب جو ان کو کر رہے تھے. میں نے آپ کو صافی صاحب پہلے عرض کیا کہ ہائی کمشنر کا اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا، نہ لینے کا نہ دینے کا. یہ ایک اکاؤنٹ نیب کا جو ڈپٹی ہائی کمشنر آپریٹ کرتا تھا، یہ اس کے تھرو پتہ نہیں کب سے پیمنٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں. ایک پیمنٹ نہیں، بہت پیمنٹ ہوئے ہیں، بہت پیسے دیے گئے ہیں اسپریڈ شیٹ کو. تو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. میرا تو آپ سے عرض کیا کہ میرا تو کوئی دخل ہی نہیں تھا. وہ تو ڈپٹی ہائی کمشنر کے نام انہوں نے اکاؤنٹ کیا ہوا تھا نیب نے، اور وہ کرتے تھے. نہیں تو پھر فاروق نائک صاحب نے آپ سے کیوں بات کی اگر آپ کا کوئی دخل نہیں تھا؟ میں نے جناب جب میں 2008 میں جب ہائی کمشنر بنا، جب میرے اکاؤنٹنٹ نے میری طرف یہ لکھا ہے صاحب یہ پیمنٹ کر دی ہے ہم نے، اسی دن اس پہ کوئی پیمنٹ کی تھی، کوئی 80,000 یا 40,000 ڈالر کی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، آپ نے کیسے کی؟ تو خیر پھر میں نے فاروق نائک کو ٹیلیفون کیا کہ بھائی کیا ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا، فاروق نائک نے کہا دیکھیں آپ روک نہیں سکتے اسے، کیونکہ اگر روکیں گے تو وہ مقدمہ کر دیں گے. تو پیمنٹ کر دی، میں نے پیمنٹ کر دیا. اور میں نے نہیں کیا بلکہ وہ ڈپٹی ہائی کمشنر صاحب نے پیمنٹ تو کر چکے تھے وہ. اور اس وقت یہ نوٹس میں آپ کے نہیں آیا تھا کہ یہ کمپنی اصلی نہیں ہے جس کو ادائیگی کی جا رہی ہے؟ بھائی اس کے بعد یہ سب واقعہ جب ہو گیا، اس کے بعد ایک دن لیٹر آیا ڈپٹی ہائی کمشنر کے نام کے، صاحب یہ جو پیمنٹ آپ نے فلانے کو دیا تھا یہ غلط آدمی کو دیا تھا، یہ تو مر گیا ہے اور یہ تو جعلی تھا، یہ ہمارا نمائندہ ہی نہیں تھا. یہ پیمنٹ اس پیمنٹ کی بات کریں جو باسط صاحب کے زمانے سے ہوا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ میں تو ہائی کمشنر رہا نہیں، اور نہ میں نے آپ سے 22 بار عرض کر رہا ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو مجھے بتاتے بھی نہیں تھے کہ کیا اکاؤنٹ ہے یہ نیب کا. اور باسط صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ لیکن نیب کا کوئی اکاؤنٹ ہائی کمیشن کے پاس نہیں تھا. یہ ساری 2 دفعہ میرے ہوتے ہوئے ایک ریمیٹنس آئی اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. ہم نے تو نیگوشیٹ نہیں کیا نا. چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے اکاؤنٹس کے لوگ ہیں وہ ایسے ہی چیک نہیں بنا دیتے کہ، اور اس کے نام چیک بھی نہیں تھا، وہ براڈ شیٹ کے نام ہی چیک تھا. اگر کوئی ایسی غلطی تھی یا کوئی ایسے معاملات تھے تو کم از کم مجھ سے تو پوچھتے یا بعد میں منظور الحق صاحب سے پوچھتے کہ بھئی آپ نے غلط کمپنی کو کیوں دے دیے پیسے. آج 13 سال گزر گئے ہیں، کسی نے ہمیں آج تک ریپریمانڈ ہی نہیں کیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. اور آپ یہ کیس لڑتے رہے ہیں لنڈن میں کہ ہم نے ٹھیک بندے اور ٹھیک کمپنی کو پیمنٹ کی ہے. یہ تو ابھی فیصلہ آپ کے خلاف آیا تو آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اور جو لوگ اس میں انوالو تھے نیگوسیشنز میں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے. ہم یہاں پاکستان سارے موجود ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بنا لیجئے، لیکن اب کہتے ہیں سارا ریکارڈ ہی غائب ہے. اب عبدالباسط یا منظور الحق نے تو وہ ریکارڈ غائب نہیں کیا. منسٹری آف فائنانس سے جو ہمیں انسٹرکشنز فارن آفس سے آئیں، جو ریمیٹنس وہاں سے آئی، یہ سارا ریکارڈ کہاں ہے؟ تو اس کو انویسٹیگیشن تو کیجیے. واجد صاحب یہ ریکارڈ کہاں کیسے غائب ہو گیا وہاں پہ؟ ارے بھائی ریکارڈ ہوگا ہائی کمشنر، مجھے کیا پتا کہاں ہے. میرے پاس تو نہیں ہوگا نا، گھر پر تو نہیں ہوگا میرے اکاؤنٹ. نہیں آپ ریکارڈ جو ہے یہ سارا ریکارڈ تھا، یعنی کہ جب تک میں ہائی کمشنر تھا بس موجود تھا ہائی کمشنر. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے آڈیٹر جو تھے، اکاؤنٹنٹ جو تھے، وہ ہینڈل کرتے تھے یا ڈپٹی ہائی کمشنر ہینڈل کرتا تھا، یا باسط صاحب کرتے تھے، یا ان کے بعد نہیں باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹنٹ کا یا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارا کوئی اس طرح کا اکاؤنٹ نیب سے کوئی تعلق نہیں تھا. نیب سے کوئی نہیں تھا، وہ تو نیب نے بھجوا دیے اور ہم نے ان کو ادائیگی کر لی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے، اس اکاؤنٹ سے تھا ہی نہیں تعلق. میں نے کیا. چلیں، بہت شکریہ جناب واجد شمس الحسن صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ کی کوئی ہے کہ ریکارڈ پھر کیسے غائب ہوا؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا. میں تو یہی، کیونکہ دیکھیں میں تو اگست میں واپس آ گیا. میں چونکہ واجد شمس الحسن صاحب کے ساتھ تھوڑا میرے تعلقات میں ایک پیچیدگی سی، وہ سمجھتے تھے کہ میں شاید اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں تو مجھے یہاں فارغ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے مجھے 1 مہینے کی لیو پہ بھیج دیا. پھر میں اگست میں یعنی کہ اس پاکستان واپس آ گیا. وہ ریکارڈ موجود تھا، اسی ریکارڈ کی بیسس پہ ہی اگلی پیمنٹ ہوئی. اگر کوئی بندہ غلط تھا تو آپ دوسری پیمنٹ تو کم از کم روک دیتے نا یار، تاکہ مزید نقصان نہ ہوتا اسی بندے کو اور اسی کمپنی کو دوبارہ پیمنٹ کریں. آپ کی یہ پیچیدگیاں
بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیوں؟ مثلا واجد صاحب کے ساتھ تھی، اس وقت آپ نے اپنے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کے خلاف بالکل فارن آفس میں روایت نہیں تھی، ان کے خلاف خط لکھا، بہت سخت لکھا، اس کو پبلک کیا. نہیں، میں نے پبلک نہیں کیا، دیٹ واز کانفیڈینشیل. جن لوگوں نے پبلک کیا میں جانتا ہوں کون لوگ ہیں، لیکن میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں نے پبلک نہیں کیا. وہ ایک ان کا ایک لیٹر مجھے آیا تھا، میں نے اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا تھا، اور کوئی میں نے اس کو پبلک نہیں کیا. باقی جہاں تک اللہ بہتر جانتا ہے، بنیادی طور پہ تو جو دیکھیں نا فیکٹس ہیں نا ان پہ جانا چاہیے، اور جو فیکٹس ہیں دے اسپیک فار دیم سیلز. نہیں، اعزاز چودھری صاحب کے خلاف آپ نے اس خط میں بڑی سخت لینگویج استعمال کی. دیکھیے وہ میں نے کتاب میں ذکر کر لیا اپنی، اور دین تقریباً پچھلے سال یا شاید پچھلے سال ہماری ملاقات بھی ہوئی، ہم نے ہینڈ شیک بھی کیا، اور ہم بھی وی آر موونگ آن. ٹھیک ہے، ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن اس سے لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ جی بس باسط صاحب کو شاید یہی زیادہ، نواز شریف سے بھی بیسک مسئلہ یہ کہ ان سے بھی کہ جی فارن سیکرٹری ان کی جگہ ان کو بنا دیں. فارن سیکرٹری میں کبھی کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا حق ہے. یہ تو دیکھیے ہیڈ آف گورنمنٹ کی ہوتی ہے پریروگیٹو، وہ جسے چاہے فارن سیکرٹری بنائے، جسے چاہے نہ بنائے. میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی سجیسٹ کیا کہ آپ مجھے فارن سیکرٹری بنائیے. یہ تو میرے لیے ایک بالکل انوکھی سی بات تھی کہ مجھے برلن سے ایک دن کے نوٹس سے بلایا گیا، میرا انٹرویو کیا گیا، اور پھر مجھے کہا گیا کہ آپ فارن سیکرٹری ہیں، آپ جلد سے جلد برلن سے واپس آئیے. تو یہ ساری کہانی میں نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے. یہ تو میں نے کسی سے سفارش کروائی ہو، کسی سے کہا ہو. پھر کیا ہوا اس وقت؟ ہم نے بھی سنا تھا نا کہ آپ کو بنا رہے ہیں. اس کے بعد بس ہمارے کون لوگ رکاوٹ بنے؟ اب چھوڑیے، وہ کتاب میں سب کچھ ہے، لوگوں کے نام ہیں، اس لیے میں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرا کبھی بھی اس وقت خیال بھی نہیں تھا کہ مجھے فارن سیکرٹری بنا رہے ہیں. میرے ذہن میں شاید یہ تھا کہ مجھے برلن سے بیجنگ بھجوا رہے ہیں، چائنا، جو میرے خیال، کیونکہ میں ابھی جونیئر تھا. صادق صاحب مجھ سے سینئر تھے، اعزاز صاحب مجھ سے سینئر تھے، تو میرے لیے، لیکن چونکہ اعزاز صاحب اس وقت کینسر کے مریض تھے، تو وہ ان کی برسلز پوسٹنگ ہو چکی تھی، جو مجھے طارق فاطمی صاحب نے بتایا. اور صادق صاحب چونکہ سیکرٹری تھے نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے، تو اس کے بعد پھر شاید میرا نمبر تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بنا دیتے ہیں. تو میں نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے فارن سیکرٹری بنائیے، نہ پہلے کبھی کہا نہ بعد میں کبھی کہا، کیونکہ یہ تو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، فارن منسٹر کی پریروگیٹو ہے، جس کو بنا دے. میں کون ہوتا ہوں یہ کلیم کروں؟ لیکن ویسے میری اپنی آبزرویشن بھی یہ تھی، اور آپ کیا اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ زیادہ خرابیاں طارق فاطمی صاحب کر رہے تھے؟ اب دیکھیے، طارق فاطمی صاحب میرے ایک سینئر کلیگ ہیں، میں سب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بھارت ضرور بات ضرور ہے کہ بہت سے جب ایڈوائزرز ہو جائیں ایک ہی منسٹری میں نے تو ان کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف لکھا بھی تھا، بولا بھی تھا، اور تو پھر جب بہت سے ایک آرگنائزیشن کے 2 3 ہیڈز ہو جائیں تو پھر وہ آرگنائزیشن کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک، اور واپس آئیں گے تو اس اہم موضوع یعنی پاک انڈیا ریلیشنز کا دوبارہ تذکرہ ہوگا باسط صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں انڈیا میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر جناب عبدالباسط صاحب. عبدالباسط صاحب، ایک اس دوران جنرل جنجوعہ صاحب بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، تو ایک ان کے ہوتے ہوئے، ایک ریسنٹلی ریٹائرڈ فوجی جنرل کے ہوتے ہوئے، نواز شریف صاحب یا یہ لوگ کوئی انڈیا کو رعایت دے سکتے تھے، اور جو ان کا بینکاک میں ٹریک 2 کے سلسلے میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کہ وہ ٹھیک تھیں، آپ لوگ آن بورڈ تھے، نہیں تھے، کیا چکر تھا؟ کم از کم مجھے تو ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ، نہ مجھے کبھی کسی نے. اور یہ جب میٹنگ بھی ہو رہی تھی 6 دسمبر 2015 کو، تو میرے علم میں نہیں تھا. مجھے تو معلوم پڑا اپنے ایک انڈین کانٹیکٹ کے ساتھ کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو پھر میں نے فارن آفس ایک میسج کیا کہ بھئی یہ میٹنگ ہو رہی ہے. 4 جنوری کا شاید دن تھا، تو ان لوگوں کو تو سکتے میں آ گئے کہ مجھے کس طرح معلوم ہو گیا. تو بہرحال مجھے معلوم ہو گیا، لیکن میں نے کبھی ریکارڈ نہیں دیکھا ان کا، سچی بات یہی ہے. اس کے بعد پھر ماسکو میں ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی، اس کے بارے میں مجھے انڈیا سے ہی معلوم ہوا، اپنے جو میرے وہاں پہ کانٹیکٹس تھے. لیکن کیا اس میں گفتگو ہوتی رہی، کیا بات چیت ہوتی رہی، اس کا مجھے نہیں علم. لیکن اس کی ریفلیکشن ہمیں پھر ملتی ہے 9 دسمبر 2015 کو جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا تھا، اس میں کہ پھر 2 اسٹریمز بنائی گئیں کہ ایک طرف جو اوفا اسٹیٹمنٹ سے فالو کرتا ہے کہ ایک طرف پولیٹیکل ایشوز ڈسکس ہوں گے، اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز جو ہیں وہ
ٹیررزم اور دوسرے ایشوز ڈسکس کریں گے. کچھ آپ نے یعنی اس حوالے سے کسی نتیجے تک آپ پہنچے تھے کہ جس طرح پرویز مشرف صاحب کے دور میں مختلف فارمولے ڈسکس ہو رہے تھے، تو یہ نواز شریف دور میں ان ٹریک ٹوز میں یا جندال کے ذریعے جو تو کون سے فارمولے ڈسکس ہو رہے تھے؟ میرے خیال میں اس وقت جو فارمولہ کوئی نہیں تھا کشمیر کی حد تک. اس وقت کوشش یہ تھی کہ ایک اچھی فضا بنائی جائے اور کشمیر کو فی الحال بیک برنر پہ ڈال دیا جائے. اس پہ فی الحال ہم بات نہیں کرتے. ہم فی الحال بات کریں گے اکنامک ریلیشنز پہ، کچھ تھوڑی بہت ہم پاور لیں گے انرجی بھارت سے. پھر ایک سجن جندل کا اس نے مجھے خود بتایا کہ نواز شریف صاحب نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ سندھ میں ایک ماؤنٹ آف مائنز جو ہوتا ہے کول کا ایک پروجیکٹ وہاں لگایا جائے. لیکن ہی واز کائنڈ آف ناٹ ریڈی ولنگ، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بے یقینی کی صورتحال میں رہتا ہے، تو وہ اتنی انویسٹمنٹ بھی کرے گا تو اس کی انویسٹمنٹ کہیں ڈاؤن دا ڈرین نہ ہو جائے. تو اس قسم کی چیزیں تھیں. کلچر ریلیشنز کی بات ہو رہی تھی، کونسلر ریلیشنز کی بات ہو رہی تھی، دوسری جو ہمارے سی بی ایمز ان پہ بات ہو رہی تھی. لیکن کشمیر پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی یا اس پہ. پھر ممبئی پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی ٹیررزم کے ایشوز پہ. وہ جو ہے اگر آپ دیکھ لیں اسٹیٹمنٹس میں تو ٹیررزم اور ممبئی کا بار بار ذکر ہے. میرا صرف یہی پوائنٹ تھا کہ ہم نے ہر چیز یک طرفہ طور پہ دی. ہم نے ٹیررزم پہ، ممبئی پہ، پٹھان کوٹ پہ، ہر چیز پہ انڈیا کو ہر چیز دے دی آسانی کے ساتھ. اور یہی وجہ تھی کہ جب 9 دسمبر 2015 کو مذاکرات ہو رہے تھے یہاں دفتر خارجہ میں، تو سشما سوراج مجھ سے ناراض ہو گئیں کہ بھئی دس ہائی کمیشن از اے ٹف کوکی، ہی ڈزنٹ ایگری. لیکن میں تو اچھا جو میری معلومات ہیں تو انڈیا، افغانستان، امریکہ، یہاں پہ جو ہمارے سفارتکار ہوتے ہیں ان کا ڈیفینیٹلی خود بھی آرمی چیف اور DGISI ان لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. تو آپ کبھی جنرل راحیل شریف یا DGISI کے نوٹس میں لائے تھے کہ جی اسی طرح یہ کچھ ہو رہا ہے، مجھے لوپ میں نہیں رکھا جا رہا ہے؟ نہیں، میں تو دیکھیے میں نے تو وزیر اعظم صاحب سے کہی تھی یہ بات، فرینکلی اسپیکنگ. جب میری ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی جو بھی آپ کریں اگر آپ فارن آفس کو یہ ہدایات دے دیں کہ مجھے بھی لوپ میں رکھیں تو بڑی نوازش ہوگی. پھر ہم صحیح طریقے سے کنسرٹڈ طریقے سے ہم اپنی ڈپلومسی کو کنڈکٹ کر سکیں گے. لیکن بہرحال فارن آفس میں کچھ لوگ اور آرمی چیف یا DGISI کو کبھی نہیں، بلکہ میں تو ایک دفعہ ملا بھی وزیر اعظم کی ہدایت پہ. DGISI اس وقت ظہیر الاسلام صاحب تھے، ان کی کچھ معاملات ڈسکس کرنے تھے تو میں وہاں گیا ان کے پاس، میں نے ملاقات کی. تو میں دیکھے بڑا اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. ہیڈ آف جو گورنمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر ہے، مجھے اس سے ہدایات لینی ہے. ٹھیک ہے، مجھے ان کی پالیسی کو تو انہوں نے کیا بتایا؟ وہ لوپ میں تھے ان معاملات کے؟ وہ بھی نہیں تھے انفارچونیٹلی. DGISI بھی نہیں تھے؟ جی. تو یہ کچھ ایسے معاملات چل رہے تھے جس کا مجھے بھی پریشانی تھی، سب کو پریشانی تھی فرینکلی اسپیکنگ. لیکن یہ لوپ میں بیسک رکھنا آپ کا فارن سیکرٹری کی ذمہ داری نہیں تھی اور اس کی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کے ان سے تعلقات خراب تھے؟ میں اسی لیے بالکل فارن آفس کی ذمہ داری تھی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا رول صحیح نہیں کیا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب نے، کیونکہ وہ مجھے بار بار یہی کہتے تھے اگر ان کو آپ پہ ٹرسٹ نہ ہوتا تو آپ کو ادھر ہائی کمشنر نہ بناتے. میں بھی یہی کہتا ہوں. میں بلکہ ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کیوں لوپ میں نہیں رکھتے، تو ان کا ایک آسان سا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پرائم منسٹر نے منع کیا ہے. اور یہ میں نے اپنی کتاب میں اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے. اور لیکن مجھے ابھی تک میں اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر نواز شریف یہ ہدایت دیں وزارت خارجہ کے پرنسپلز کو کہ اپنے ہائی کمشنر کو لوپ میں آپ نہ رکھیں. اچھا، اس وقت تو ہمیں آج کل جو ہو رہا ہے، نہ ابھی تک ہمیں فارن آفس نے کچھ بتایا ہے، نہ وزیر اعظم نے کچھ بتایا ہے. اب اتنے بڑے اقدام کے بعد کہ ہم نے اپنے ہائی کمشنر بھی واپس بلائے ہیں کہ 5 اگست کو جو کچھ ہو گیا تھا، تو اب یہ اچانک جو ہمارے DGMOs کے رابطے بحال ہوئے ہیں، یہ جو مودی کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی بیک ڈور کچھ ہو رہا ہے؟ بیک ڈور ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، ورنہ تو یہ جو سیز فائر کا رینیول ہوا ہے کمٹمنٹ کا، یہ ہو نہیں سکتا. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کچھ وہاں کی سفارتکاری ہے. کس نے کی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، میں اس پہ بارے میں آئی ڈو ناٹ نو. لیکن میری صرف ایک بحیثیت عام پاکستانی کے اور ایک سابق سفارتکار کے صرف یہی گزارش ہے، جو بھی کر رہا ہے یہ کام، کہ خدا را ہر قدم بڑی احتیاط کے ساتھ لیں. آپ کو اگر آپ رش کریں گے چیزوں کو دوبارہ نارملائز کرنے میں، تو آپ کشمیر پہ اپنی پوزیشن مزید کمزور کریں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سارک کی میٹنگ بلانے کی، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا سفیر وہاں بھیجوانے کی. جلدی مت کیجیے.
ہر قدم پھونک پھونک کے لیجئے، کیونکہ آپ نہیں تو کچھ تو کرنا ہوگا نا، یا جنگ ہے تو پھر جنگ کا آپشن نہیں ہے، تو پھر جنگ آپشن نہیں ہے نا، تو پہلے اپ فرنٹ آپ بھارت سے کہیے نا کہ حریت کی لیڈرشپ کو پہلے رہا کرے، آپ کہیے کہ سارے مقبوضہ کشمیر کو ڈی ملٹرائز کرے، آپ انہیں کہیے کہ جو سی بی ایمز ہیں ٹورزم اور ٹریول کے وہ آپ اس کو ٹھیک کریں، جو آپ انہیں کہیے کہ جو ایسپا ہے، پی ایس اے ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ یا ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ، ان کو ڈریکونین لاز ہیں وہاں اس کو ہٹائے، تو یہ چیزیں پہلے کرنے کی ہے نا، تو وہ چیزیں تو نہیں ہوئی، تو اس کے بغیر نارملائزیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ میں تو یہ میرا کنوکشن ہے کہ جب تک جموں اور کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا، تنازع حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت کے درمیان گنجائش ہی نہیں ہے تعلقات کو نارمل کرنے کی، آپ بھلے کچھ بھی کر لیجئے۔ یہ بنیادی نقطہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو پھر اپنی سفارتکاری کو اس طرح چلائے۔ اب اگر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ ہارٹ آف ایشیا میں ملاقات ہوتی ہے وزراء خارجہ کی، دیٹ ول بی یوزلیس، میرے خیال سے بالکل یوزلیس، ہمیں کم از کم ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے تو بسم اللہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آیا وہ کشمیر پہ کچھ سیریس ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے بھارت نے ایک بڑا کام کیا ہے، بھارت نے مذاکرات کو ہماری کمزوری سمجھ لیا ہے، اور جب بھی مذاکرات شروع کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ وہ ہمیں کنسیشن دے رہا ہے ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، تو ہمیں ان نیوانسز کو سمجھنا چاہیے۔ سفارتکاری ایک بڑا ڈیلیکیٹ پروفیشن ہے، اس میں بہت سی چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، تو میری تو صرف گزارش یہی ہے کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے خدا را احتیاط کے ساتھ چلیں۔ جناب عبدالباسط صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اور ناظرین، جس طرح کے باسط صاحب نے اختتام کیا جس فقرے سے کہ بہتر بنائیے تعلقات، لیکن احتیاط اہل سیاست کے اسی شہر میں لوگ، اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔